जिस मकसद के लिए हमने ये PTM बुलवाई है, उनसे थोड़ी सी हमारी गपशप हो जाए, फिर टीचर हमारे बैठे हुए हैं, आपके बच्चों की जो है ना वो रिपोर्ट वगैरह, रिजल्ट और बाकी मामला हैं वो डिस्कस करेंगे। PTM बुलवाने का मकसद यहाँ पे PTM पेरेंट टीचर मीटिंग, वालिदैन असातिज़ा की मुलाकात। इसका मकसद क्या? इसका मकसद हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और आपके बच्चे की क्या रिपोर्ट है, क्या परफॉर्मेंस है, आपके क्या फ़रज़ और हकूक़ हैं और हमारे क्या फ़रज़ और हकूक़ हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना। यहाँ पे लास्ट वीक हमारे 2 वीक पहले हमारे यहाँ पे 6, 7, 8 के टेस्ट हुए हैं। उन टेस्ट की रिपोर्ट को भी आपसे शेयर करना है और कुछ आपसे हमें तजावीज़ भी आपके बच्चों से मुतालिक चाहिए कि आप किस तरह से हमें मस्बत तजावीज़ दे के जाना चाहेंगे कि आपके बच्चे पे किस तरह से बात किया जाए। क्लास में टेस्ट होगा QAT, लाहौर से टीम आएगी, बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस सेलेक्ट होते हैं, सारे बच्चों का नहीं होता, चंद क्लासेस 3 क्लासेस का टेस्ट होता है और उनमें से भी बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर वो हमारा नसीब होता है कि अच्छे बच्चे आ जाएँ या पढ़ाई में थोड़े से डल आ जाएँ। उसी बुनियाद पर ही पूरे स्कूल की नेक्स्ट ईयर पूरे साल की फंडिंग मिलती है, पैसे मिलते हैं। हमें नवंबर का बताया गया था कि नवंबर के आखिर में आप लोग का QAT होगा, वो बेशक चेंज हो गया है, वो फेबर में चला गया है, लेकिन हमने नवंबर के हिसाब से फौरी तौर पर हमें टेस्ट अरेंज करना पड़ा था। हमने अपनी तसल्ली के लिए कि हमारे बच्चों की तैयारी है कि नहीं। गिला शिकवा आया है जिन स्कूल यहाँ पे हर चीज़ पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे और हम आपसे भी ये तामुन की अपील करेंगे कि आप हमारे साथ तामुन इस बारे में करेंगे। हम डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। डिसिप्लिन से मुराद ये होता है कि हमने बच्चे को जो यूनिफॉर्म में बताया वही यूनिफॉर्म लेनी होगी और उसमें आना होगा। ये हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये हमारे बच्चे आपके सामने बैठे हैं, पूरे स्कूल में नए बच्चे जो होंगे या वो विदाउट यूनिफॉर्म पहने होंगे, जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी वो विदाउट यूनिफॉर्म पहने होंगे, बाकी हमारे सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहनेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है, हम छूट नहीं देते। वालिदैन की तरफ से कॉल आती तो है कि नहीं जी हमें 2 हफ्ते 1 हफ्ता दस दिन हमें इजाज़त दें, वो हम कर तो लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में हमें अजमाइश में ना डाला करें कि हम बच्चे को विदाउट यूनिफॉर्म की इजाज़त दें। उससे हमारी रूटीन ख़राब होती है, उससे बाकी बच्चों में भी एक अजीब सी वो विश पैदा हो जाता है कि हम भी विदाउट यूनिफॉर्म हैं। और दूसरा वैसे भी बच्चा जो है ना पूरी क्लास में 1 या 2 बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म बैठे होंगे, कोई और कपड़ों में आए हुए होंगे, तो वो बड़ा अजीब लग रहा होगा, उस बच्चे को भी एतमाद नहीं आता। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की जो यूनिफॉर्म है पहले दिन से, अगर न्यू एडमिशन है तो आप उसे यूनिफॉर्म भेजें, अगर आप एडमिशन आपने कन्फर्म कर लिया तो आप अपना यूनिफॉर्म लेके देंगे, क्योंकि हमें भी ईजी हो जाएगा उसे चलाना स्कूल में और बच्चे के लिए भी ईजी होगा अपनी क्लास में एतमाद से बैठना। टई के हवाले से भी हम सख्ती कर रहे हैं और बंद शूज़ के हवाले से किसी भी अच्छे इदारे में टई, यूनिफॉर्म और शूज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, हम उसी चीज़ पे अमल कर रहे हैं। आप बच्चों को भी जब घर से भेज रहे होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बच्चा अगर डांट डपट खा रहा होता है कुछ, तो उसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो जाता है कि आपने बच्चे को वो शूज़ नहीं लेके दिया पाते। आपसे रिक्वेस्ट है आपने बस शूज़ लेके देंगे कई। और रिजल्ट के हवाले से जब बच्चों से पूछा गया कि आपका रिजल्ट क्यों ख़राब है, तो तकरीबन 7 और 8 के तो हर बच्चे ने ये कहा कि हमें घर के काम काज जो है ना वो जिम्मे लगाए जाते हैं। बेशक आपका हक है कि आप इन्हें सारा साल आप इसके लिए खर्च करते हैं, इनके लिए पेन लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट के दिन होते हैं या स्कूल की तरफ से एक पढ़ाई का बर्डन आया होता है, आप कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, आप बच्चों को जो है ना पढ़ने का मौका दिया करें, क्योंकि साल के बाद फिर हम बैठे होते हैं आप इतने और एक दूसरे के साथ हम गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि आपने तो मेरे बच्चे को चट कर दिया, आपने तो इसे किसी काम का नहीं रखा। हालांकि मकसद यही है, आपसे रिक्वेस्ट हमने करने की जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम का बर्डन दिया हुआ है, आप उन्हें थोड़ा सा 2 महीनों में कम करेंगे। हमने इनसे रिजल्ट लेना है और आपको भी अपने रिजल्ट देना है, तो अगर आप इनको मसरूफ रखेंगे, रिजल्ट ये नहीं देंगे, फिर आखिर में हम गिला शिकवा कर रहे होंगे। हमने रिसेंटली पूरे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, उसमें हम अपनी होने वाली स्कूल की सरगर्मियाँ जो है वो आपसे शेयर करते रहेंगे, स्कूल में क्या कुछ हम करा रहे हैं। हमारे पिछले 5-6 साल के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तहसील में पहले दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे 10वीं का रिज़ल्ट जो है वो 1155 नंबर आए हैं। इसका रोल नंबर आप पुट करें, हमारे स्कूल का शराज अजमल है,
اس نے 1200 میں سے 1155 نمبر لیے. اسی سال ابھی 10ویں پاس کر کے گئے ہیں. ہم تحصیل میں دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. تو اس وقت ہم وہاں سے پڑھ کے ہمارے سارے ٹیچر بھی ادھر ہیں. ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچر ہیں وہ ینگ ہے, نوجوان ہے, تجربہ کار نہیں ہے اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, ہم یہاں پہ آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس سارے ٹیچر کا ڈیٹا بھی پڑھا ہوا ہے. ہمارے ہر جو بھی ٹیچر ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے. اپنے سبجیکٹ کا ہم نے یہ نہیں کہ جیسے وہ ٹیوشن میں ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر سارے سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے, ہم نے ایسے نہیں کیا ہوا. یہاں پہ ہر سبجیکٹ کا اپنا ایک کوالیفائڈ بندہ ہے. اگر بایو پڑھانی ہے تو وہ ایم فل بایو سر ماجد صاحب ہیں, وہ ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں. کمپیوٹر کے لیے ہمارے پاس شہباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کمپیوٹر میں اپنی 16 کی ہوئی ہے. سر ایوب صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے 16 کی ہوئی ہے. سر فرحان صاحب بیٹھے ہیں. جہاں پہ ہمارے پاس ہر سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے 28 رومز ہیں, 1000 کلاس ہماری تعداد ہے. تو پتہ نہیں بچوں پہ توجہ دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے. اگر ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد ہے تو پھر ہمارے پاس بہت بڑا تعداد عملے کی بھی ہے. ہمارے پاس 32 ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں, جو 28 کلاس روم ہیں. 32 ٹیچر موجود ہیں. ہر کلاس میں پیپ کی پالیسی کے مطابق ایک کلاس میں 35 سے زیادہ بچوں کو نہیں بٹھا سکتے. تو ہم نے ہر کلاس میں 35 بچے بٹھانا ہوتا ہے, اور کسی ٹائم بھی ہمارے پاس ٹیم آتی ہوتی ہے. تو یہ گلا شکوہ آ رہا ہے کہ 7 سکول میں اب کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ تو ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس آپ لوگوں کا, مہربانوں کا ہمارے اوپر خلوص بھی آپ دکھا رہے ہیں, اعتماد بھی ہے. اور جٹ کے گھرانے سے آتے ہو یا آپ جو ہے نا داخل نہیں ہو, نہیں, یہاں پہ سوائے میرے کسی بندے کو بھی ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ داخل ہے یا نہیں ہے. داخل ہونے کے لیے بھی نقصان ہمارا ہوتا ہے کہ جس بچے کو ہم داخل نہیں کر پاتے اس کی ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی. آپ لوگوں کی طرف سے تحفظات آتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہے بغیر داخلے کے وہ پڑھ رہا ہے. نہیں, وہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں جب اجازت ملتی ہے ہم بچے کو فوری طور پر ایڈ کر دیتے ہیں, ہمیں پھر اس کی پیمنٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے بچے فوری طور پر ایڈ کر دیں, لیکن ٹرسٹ کی طرف سے پالیسی ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ اجازت دیتے ہیں. ایک اپریل میں اجازت دیتے ہیں اور ایک ستمبر میں دیتے ہیں. اور اس سال ستمبر میں ہمیں داخلے کی اجازت نہیں ملی. ہمارے پاس 150 سے 200 بچے جو ہیں وہ بغیر داخلے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن نہ اس بچے کو پتہ ہے نہ ان ٹیچر کو. ہم ان سے کام لے رہے ہیں. ٹیچر کو ہم نے ذمہ لگا دیا کہ یہ بچہ ہے, اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے, ہم ان کا حساب لیں گے. آپ لوگ اس بارے میں بھی تسلی رکھیے گا کہ اگر آپ کے بچے کی حاضری ہے وہ نہیں بھی ہوتی, وہ ہمارا نقصان ہے, آپ لوگوں کا نقصان نہیں ہے. آپ کا تو آپ کا بچہ تو پڑھے گا. آپ بچے کو چھٹی کرا لیتے ہیں, باقی اسکول چل رہا ہوتا ہے, بچہ 2 یا 3 یا 4 دن کے بعد جب آتا ہے اس کو وہ کام نہیں آتا. آپ ہمارے ساتھ ٹچ نہیں رکھتے. بلوانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں, ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں. آپ بچوں سے اگر لاپرواہ ہو جائیں گے اور ہمیں یہ احساس کرا دیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے پیچھے آتے ہی نہیں ہیں, آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے, تو پھر ہم بھی آپ کے بچوں پہ اتنی توجہ نہیں دیں گے. اگر آپ اپنے بچے کو اپنے لیے قیمتی نہیں سمجھتے, آپ ان کا خیال نہیں کرتے, آپ ان کے پیچھے آگے پتہ نہیں کرتے کہ میرے بچے کی کیا روٹین جا رہی ہے, تو پھر ہمیں بھی آپ غافل رہیں گے, ہمیں بھی آپ پھر قصوروار نہیں کریں گے. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ کہیں گے, آپ بچوں کے بارے میں رپورٹ لیتے رہیں گے کہ میرا بچہ کیسے جا رہا ہے. ہم ایک فکر ہو کے رہتے ہیں کہ فلاں بچے کے بارے میں پیرنٹس جو ہیں بڑے حساس ہیں, وہ پوچھتے ہوتے ہیں. ہم بھی اس بچے کے سب سے قیمتی خزانہ ہے. آپ نے 8 گھنٹے یہ امانت دے کے جاتے ہیں, تو آپ بھی اس کے بارے میں پتہ کیا کریں. آپ دیکھا کریں کہ چھٹی کے بعد یہ بچے کتنے بجے گھر آ رہے ہیں, گھر میں ان کی کیا روٹین ہے. میں موبائل کے بارے میں ایک رپورٹ, ویسے تو ہماری وقت پر اچانک سے ساری کلاسز میں ہم چیکنگ کراتے رہتے ہیں. گیٹ کے اوپر ہمارے 2-3 گارڈ ٹھہرے ہوتے ہیں, وہ بھی چیک کرتے رہتے ہیں بیگ وغیرہ. یہ ہمارا بچوں والا اسکول بھی ہے اور بچوں والا بھی ہے, لڑکوں اور لڑکیاں دونوں الگ ادھر پڑھتے ہیں. لیکن نیچے والا پورشن ہمارا کویت کے اوپر والا گلف کا ہے. ہر حساب سے ہم نے پوری طرح سے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. الحمدللہ آج 25 سال ہو گئے اس ادارے کو. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں آیا. ہم پوری طرح سے امانتیں سمجھ کے خیال کر رہے ہیں. بچے ہیں یا چاہے بچے ہیں, کسی بھی ہم بھیج تشدد بھی نہیں کر رہے, اور کسی کو ہم کسی بھی معاملے سے غفلت بھی نہیں کر رہے.
آپ ان بچوں کے بارے میں تھوڑا سا یہ چیک پہلے رکھیں. ہم جب چیکنگ کراتے ہیں ہمیں بعض وقت کچھ ایسی غیر ضروری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے موبائلوں سے مل جاتی ہیں, وہ شاید آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. موبائل کے حوالے سے ہم بڑے اسٹرکٹ ہیں. جب ہم نے بچوں سے اس بارے میں روٹین رپورٹ لی, پتہ چلا کہ 3 کلاس 4 کلاس کے بچوں کے پاس بھی گھروں میں آپ لوگوں نے موبائل جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں. ان کے لاڈ و پیار کے لاڈ و پیار یہ نہیں ہوتا کہ آپ 3 4 5 کے بچوں کو آپ موبائل دے دیں کہ اس نے موبائل کی طلب کی ہے آپ موبائل دے دیں. جب آپ نے موبائل اس بچے کو اویل کر دیا, آپ نے اس کی تباہی میں اپنا مین حصہ شامل کر دیا. آپ نے اسے ایک راستہ دکھا دیا کہ اب تو برباد ہو سکتا ہے. 10th کے بعد 11ویں 12ویں کے بعد ضرورت ہوتی ہے 6 7 8 والوں کے پاس اکثر بچوں کے پاس موبائل ہے. سکول میں نہیں, گھروں میں ہے, جن کے اپنے جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ساری رپورٹ کا پتہ چلتا رہتا ہے, ہم اس چیز کو دیکھتے ہوتے ہیں. بچوں کے اپنے موبائل ہیں, یہ آپ اچھا نہیں کر رہے. آپ جو ہے نا مجبوریاں ہوتی ہیں, ضروری ہوتے ہیں. اگر آپ موبائل دیتے ہیں صرف پر موبائل دیں. کالج اگر کوئی کامیاب ہوگی آپ اسے ٹچ موبائل دے دیں گے, پھر آپ ان سے رزلٹ کو دیکھنا رہیں گے. آپ بچوں کے ساتھ اس بارے میں لاڈ یا پیار آپ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں, آپ کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. بچہ جب وہ موبائل استعمال کر رہا ہے اور آپ اس کو بچے کے پہلے نہیں رکھ رہے, یہی بچے 9ویں 10ویں تک یہ بالکل برباد ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہمارے ٹیچر بیٹھے ہیں آپ کو پوری طرح سے تسلی کرائیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے جس پہ ہم رابطہ کر سکیں. ہم چھٹی کے لیے کال کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں آیا, پتہ چلتا ہے وہ بچوں نے جو نمبر لکھوائے وہ غلط لکھوائے ہوئے ہیں. کال جاتی نہیں ہے, جاتے تو کسی اور بندے کے پہنچ جاتی ہے. یا اس کے لیے اگر ہمیں کال کرنی ہے تو ایک ایسا نمبر بتاتے جائیں گے جو ڈائریکٹ آپ سے رابطہ ہو سکے, اور آپ بھی ہمارا نمبر لیتے جائیں گے کہ اگر آپ نے چھٹی کرانی ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں گے. آپ رابطہ نہیں کرتے, 2-4 بار ایسے ہوا ہے کہ باہر کے لوگ آپ کے بچوں کو پکڑ کے لے آئے کہ یہ فلاں جگہ پہ بچہ چھپا بیٹھا تھا. اب ہم کال کرتے ہیں, کال جاتی نہیں ہے, وہ پتہ چلتا ہے بچہ جو ہے وہ گھر سے نکل تو آیا ہے, آپ نے بھی پیچھے پتہ نہیں کیا, آپ سے رابطہ بھی ہمارا نہیں ہو پایا, اور بچہ پورا پودا جو ہے وہ چکر لگا کے شام کو گھر پہنچ جاتا ہے. میں بڑا پڑھایا ہوں. آج کے دور میں یہ ضروری چیزیں ہیں, اتنا آپ غافل نہیں ہو سکتے. ہم آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بھی یاد کر رہے ہیں کہ اپنے ہمارے جو فرائض ہیں ہم انہیں بھی یاد رکھیں گے. پوری طرح سے ہم چیک پہلے رکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے اچھے رزلٹ بھی آ رہے ہیں, ہماری تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ہمارے ٹیچر بھی پورے ہیں ہر سبجیکٹ کے. آپ بالکل آپ کو ہم تجویز بھی دیتے ہیں اور اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی کلاس میں جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں جس ٹائم بھی, جب بھی آ کے آپ ہمارے اسکول کی روٹین دیکھیں. ہمیں آپ کا اعتماد چاہیے, آپ کا اعتماد ہی ہماری طاقت ہوگا. اگر آپ ہم سے بد اعتماد ہو جائیں گے کہ نہیں جی یہ ادارہ اچھا کام نہیں کر رہا, تو یہ ہماری ناکامی ہوگی. بلوانے کا مقصد یہی ہے, آئیں ہماری کارکردگی دیکھیں, ہمیں اپنے بچوں کی ہم سے رپورٹ لیں اور ہمیں آپ تجاویز دے کے جائیں کہ آپ کے بچے کو ہم بہتر انداز میں کیسے پڑھا دیتے ہیں. کل میں نے بچوں کو دن میں لگا چھوڑا تھا کہ آپ اگر اپنے ٹیچر سے خوف کھاتے ہیں, ابھی تک مجھے آ کے نہیں بتا سکتے کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے, تو آپ اپنے والدین سے شیئر کرتے آئیے گا. کوئی بھی سبجیکٹ کا ایشو ہے, کسی بھی معاملے میں اگر بچوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی یا اس کو فیور نہیں دی جا رہی, اگر بچوں نے آپ کو تجویز بتائی ہے, اب کھل کے یہ میرے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے لیے بڑے قابل اعتماد ہیں, میں ان سے ساری باتیں سن کے میں ان سے بات کروں گا. آپ انہیں بتاتے جائیے گا کہ آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے, کس طرح پڑھنا چاہتا ہے, ڈر سے, خوف سے, پیار سے, اس کی کیا روٹین ہے. یہ آپ ان کو تجویز دے کے جائیں گے, یہ بہتر شیئر کریں گے, میں اسی طرح سے جو ہے اسکول کے اوپر عمل کروا دوں گا. آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں, آپ بزی نہیں ہیں, کام کاج کے دن ہیں, یہ ضروری تھا کیونکہ ہمارے 2 مہینے آگے آنے والے جو بہت زیادہ اہم ہے, ہم نے تیاری کرنی ہے. تھینک یو جی. میرے پاس فراز صاحب بیٹھے ہیں, ایوب صاحب, شہباز صاحب. فراز صاحب 7 B کی کلاس ہے, 7 B کے جو بھی بچے ہیں اور جن کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں, فراز صاحب کے پاس آئیں گے, رزلٹ بھی لیں گے. سر آپ ان کی حاضری بھی لیتے ہیں اور ان کے واٹس ایپ اور باقی ایکسٹرا رپورٹ مجبور بھی یہ نہ ہو, لیکن آپ ان کو حقیقت بتاتے ہیں کہ جو بھی حقیقت ہے. سر ایوب صاحب 8B کا یہ رزلٹ ہے وہ اناؤنس کریں گے, اور باقی جو بھی تجاویز 8B کے بچے جو ہیں وہ سر ایوب صاحب کے پاس آئیں گے. سر شہباز صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے